हमने इशारा किया वालल कबीर व सगीर, बूढ़े माँ बाप हैं, औलाद कफील हो चुकी है। औलाद अगर अपने माँ बाप का अपने साथ निकाल दे कोई मुदा का कोई हरज नहीं है, या माँ बाप के अंदर अगर ताकत है वो अपने से भी अदा करे तो उसमें भी कोई हरज नहीं। हाँ, फितराना अदा करने में वकील अगर आपने किसी को बनाया, वकील बनाया, आपने पैसा दिया कि भाई इतना जो है वो हमारा 10 किलो आटा या चावल बन रहा है, इतना रकम है, आप ये ले लीजिए और बराए मेहरबानी आप खरीद करके तकसीम कर देना। वो भूल गया या ताखीर कर दिया तो आप बरी जिम्मा हो चुके हैं, आप पर कोई मुदा का कोई हरज नहीं, क्योंकि आपने अपनी मिल्कियत से निकाल के उसको वकील बना दिया, अदा हो गया। मेरा आपसे ये सवाल है कि किसी के पास ज़मीन है काफ़ी ज़्यादा और वो उसको शॉप बना लेते हैं, मार्केट बना लेते हैं, तो उसका किराया आता है, क्या उसकी ज़कात फर्क? इसको कहा जाता है इकारात। हाँ? इकारात में मालियत पर ज़कात नहीं होगी बल्कि आमदनी पर होगी। आपने 25 दुकानें बनाई, 1 करोड़ की ज़मीन खरीदी, उस पर 25 दुकानें बनाई, अब आपके पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, उसकी कीमत पर ज़कात नहीं है, ये ज़राए आमदनी है। आमदनी पर ज़कात होती है, ज़राए आमदनी पर नहीं होती। अब आप उसका जितना किराया, जितनी आमदनी होती है, उस आमदनी को वो आती भी होगी, खर्च भी होती होगी, जो उसकी आमदनी बचती है अपने मजीद कैश जो मौजूद है उनके साथ मिला करके 2.5% ज़कात निकाल दे बस। अस्सलाम, आपका सवाल है। हाँ, आप भगे जा रहे थे, अब सवाल आया ना आपको। हाँ, फिर लोग मिलकर उसे आटा गंदगी दे रहे हो, आटा और चावल दे रहे हो, तो वो किस तरह खाएगा पीगा? क्या हम उसको आटा और चावल के अलावा जैसे घी हो गए और दालें हो गई या चीनी हो गई, वो भी खाने की जरूरत है, वो दे सकते हैं? देखें खाने पीने की चीज़ों से मुराद ये है वो चीज़ आप फितराने में अदा करें जिसके अंदर 2 सलाहियत हो। क्या हो? वो बतौर गिदा के इस्तेमाल हो और आइंदा ज़ख़ीरा और तोशा बना के रखने की उसके अंदर सलाहियत हो। दाल होगी, ये सारी चीज़ें बहरहाल बतौर गिदा के इस्तेमाल हैं। अगर आप ये चीज़ें भी खरीद करके दे देंगे तो आपका फितराना अदा हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं। ये सारी चीज़ें आपने जो बताया, आप माशाअल्लाह 6 महीने और साल भर भी चलती रहेंगी तो ना कीड़े पड़ेंगे, ना सड़ेंगे, ना गलेंगे, वो इस्तेमाल की चीज़ होगी। बल्कि कहा जाता चावल जितना पुराना होता है उतना ही वो उसमें अल्लाह बरकत देता है। तो शरान कोई मुदा का कोई हरज नहीं आपने, और इसमें आप इंशाअल्लाह माजूर होंगे। लेकिन आप सोचें इन्होंने चावल दे दिया, इन्होंने दाल दे दिया, इन्होंने फला दे दिया, चलो हम तरबूज खरीद करके दे देते हैं। क्या दे देते हैं? तरबूज। अब आपने अपने घर का हिसाब लगाया तो पता चला कि हम 10 किलो हमें देना है, चले गए बकाले से एक तरबूज खरीदा दे दिया, ये फितराना नहीं होगा। क्यों? ये तरबूज बतौर गिदा के नहीं इस्तेमाल होती, वो खाए और वो बराबर सड़ने गलने लगती, खराब हो जाती। खास तौर पर यहाँ का तरबूज रख दोगे तो थोड़ी देर में पानी बन जाएगा। जी, खाने पीने वाली चीज हो, कोई हरज नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। शेख साहब जी। 2.5 किलो अनाज है फितराना, हाँ, तो
تو یہاں سے ہم نے نقدی بھیج دی ہے اپنے ملک میں، کیونکہ یہاں پہ قیمت اس کی 2.5 کلو کی اگر 20 درہم ہے تو وہاں پہ اس کی قیمت یعنی کم ہوگی، تو وہاں وہ علاج جو دیں گے وہاں کی قیمت کے ساتھ بھائی اگر آپ دیکھتے ہیں یہاں سے حساب لگاتے ہیں تو غریبوں کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے، تو یہاں کی قیمت ادا کر دیجیے گا، ماشاءاللہ کوئی بات نہیں جی، کماتے بھی یہاں ہیں کوئی بات نہیں، تو یہاں کی کمائی بھیجو، کوئی حرج نہیں ہے جی۔ ہاں یہ وہی ہے، اب زیور بنانے کے لیے نہیں دے سکتے، ہاں شادی بیواہ میں شادی ہار بک کرایا جائے گا، پھر مووی تیار کی جائے گی، پھر دعوت بھی ہو تو 500 آدمی سے کم نہیں، کھانے بھی ہو 25 قسم کے۔ اب وہ زمانہ چلا گیا کہ صرف بریانی کھا کے شادی میں چلے جائے، سمجھ گئے نا؟ تو یہ شادی بیواہ میں بھائی یہ فطرانہ وغیرہ نہیں ہے، یہ حاجت مند غریبوں کو دیں، اور اگر کسی کی شادی کرانی ہے جائے اس طریقے سے تو اللہ نے اور کچھ تو آپ کو دیا ہے بھائی، الذین ينفقون اموالهم کیا ہے سرا وعلانیہ باللیل والنہار، ایمان والے تو وہی ہیں جو 24 گھنٹے جہاں بھی ان کو حاجت نظر آئی اپنا حلال مال خرچ کرتے رہتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم صاحب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بتایا کہ جیسا کہ حدیث کے اندر بھی ہے کہ زکوٰۃ الفطر کا وقت ہے ہاں عید کے چاند ٹوٹنے سے عید کی نماز سے پہلے ہاں کیا اس سے پہلے جو ہم ادا کرتے ہیں صحابہ کرام عہد نبوی میں یا صحابہ کرام کے دور میں اس کی کوئی دلیل ملتی ہے حدیث سے ثابت ہے؟ میں وہ حدیث جاننا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت آپ نے سنا ہوگا اور ذہن سے نکل گئی ہوگی کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں مسجد نبوی کے اندر فطرانہ اکٹھا تھا، اور نبی علیہ السلام نے نگرانی کے لیے ابو ہریرہ کو مقرر کیا تھا، اور رات کو چور آیا اور بھرنا شروع کیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے چور کو پکڑا تو کہے بہت رویا، انی ذو عیال، بڑے بچے ہمارے ہیں اور یہ بھی تو آخر مال غریبوں کا ہے، ہم لے جانا چاہتے، اتنا رویا کہ چھوڑ دیا۔ پھر دوسرے دن اللہ رسول نے فجر پڑھائی، ہاں کیا کیا تمہارا چور؟ اللہ رسول آپ کو کیسے؟ اللہ نے بتایا کہ چور آیا تھا نا، اللہ رسول بہت رونے لگا، میں نے چھوڑ دیا، رحم آیا۔ آنے فرمایا ذرا انتظار کرنا، پھر آئے گا، بڑا دغاباز چور ہے وہ۔ پھر دوسرے دن، اب کی تو ہوشیار تھے، جیسے آیا اور مال اٹھانے لگا، ابو ہریرہ نے پکڑ لیا اس کو، کہا کہ ظالم آج نہیں چھوڑوں گا، تو کل سے بھی زیادہ وہ رونے لگا، اتنا رویا کہ رحم آ گیا۔
صبح اللہ کے رسول کے سامنے پیش کر دو گے میرا ہاتھ کاٹ لیا جائے گا، کیوں سکتا ہے معاف کر دو، اب بہت بچے ہیں کہاں سے کھلائیں پلائیں اس لیے چوری کرنی پڑے، اتنا رویا کہ معاف کر دیا۔ ابو ہریرہ سوچ رہے تھے اللہ رسول کو پتا نہیں چلے گا، اللہ نے آپ کو بتا دیا۔ پھر دوسرے دن فجر کی نماز پڑھی، ہاں ما فعل اسیرو، کیا ہوا تمہارے چور کے؟ اللہ رسول کل سے بھی زیادہ رویا، آج ظالم کو پھر سے رحم آ گیا، چھوڑ دیا اور وعدہ کیا اب نہیں آؤں گا۔ آنے فرمایا انتظار کرو پھر آئے گا، بڑا دغاباز نمبری چور ہے، کوئی معمولی نہیں ہو چور۔ پھر تیسرے دن اور ہوشیار تھے، آ گیا ظالم، پکڑا، کہا اللہ کی قسم آج تو نہیں چھوڑوں گا۔ دغاباز روزانہ دھوکہ دیتا ہے، بڑا رویا گڑگڑایا، کہا کتنا بھی رو ڈالے لیکن آج چھوڑنے والا نہیں، صبح پیش کروں گا اللہ رسول کے سامنے۔ تو بہت مجبور ہوا تو کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک آیت بتا دیتا ہوں، کیا کرو گے ہاتھ کٹا کر کے؟ میں تمہیں ایک آیت بتا دیتا ہوں، اگر وہی آیت تم پڑھ لو گے تو کبھی ہم تمہارے جہاں چوری کے لیے نہیں پہنچ سکیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ علم کے بڑے حریص تھے، انہوں نے سوچا بڑے کام کی بات معلوم ہو جائے گی، سکھا دو جاؤ۔ کہا کہ سونے کے پہلے آیت الکرسی، شیطان تھا لیکن بات سچی بتائی، کیوں؟ کہا کہ آیت الکرسی پڑھ کے سو، اور آج کا بڑا شیطان جو ہے کہتا ہے فریم لٹکا دو آیت الکرسی کے، ساری مصیبتیں دور ہو جائے گی۔ ہاں آج کے جو ہیں یہ تعویذ گنڈے والے ایمان فروش، ان سے سچی بات کس نے بتائی؟ اس چور نے، یاد کیے چلے گی۔ آج تیسرے دن سلام پھیرنے کے بعد ہاں اللہ سے پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا تمہارا چور؟ اللہ کے رسول بہت رویا گڑ گڑایا، چھوڑنے والا تو نہیں تھا، لیکن اس نے کہا تمہیں ایک آیت بتا دیتا ہوں، اگر وہ پڑھ لو گے تو کبھی ہم نہیں پہنچ سکیں گے۔ بتاؤ کیا ہے؟ تو اس نے آیت الکرسی سکھلا دی۔ نبی علیہ السلام ہنس پڑے، فرمایا صدقک وہو کذوب، تھا تو نمبر ہی جھوٹا کم وقت، لیکن جو بات بتائی بالکل سچی بات بتائی۔ سمجھ گئے نا؟ تو اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد اکثر اہل علم کہتے ہیں کہ دیکھیں لوگ فطرانہ نکال کر کے نبی علیہ السلام کے پاس عید سے پہلے ہی جمع کیے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام تقسیم کرتے تھے عید سے ایک دو دن قبل۔ یہ حدیث بات کی نص ہے، اور حضرت ابو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ فطرانہ عید کے 2 دن یا 1 دن یا 3 دن پہلے حسب ضرورت ہم لوگ تک نکالا کرتے تھے۔ جی کافی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کتنی عمر سے روزہ نہیں رکھ سکتا؟ بوڑھا آدمی روزہ نہیں رکھتا، اس کی عمر کوئی نہیں ہے۔ جب بوڑھا اپنے آپ کو بوڑھا سمجھ لے، کیوں؟ بوڑھا کبھی اپنے آپ کو بوڑھا نہیں سمجھتا، جب بوڑھا اپنے آپ کو بوڑھا سمجھ لے، اور کب سمجھے گا؟ جب واقعی کسی کھانے پینے اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اب بھوک نہیں برداشت کر سکتا، سمجھ گئے نا؟ بھوک برداشت کرنے کی طاقت نہیں۔ یہ دیکھیں کسی عمر کی تعین نہیں کی جا سکتی، یہ حالات اور آدمی کی صحت پر ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ 70 ہی سال 65 ہی سال میں ایسے ہو گئے ہیں، سمجھ گئے نا؟ اور کچھ ماشاءاللہ 90 سال کے ہو جانے کے بعد بھی ہمت کیے ہوئے رکھ رہے ہیں۔ تو یہ ہے آدمی کے اپنی طاقت پر، لیکن اتنا یاد رکھنا چاہیے یہ فریضہ ہے، روزہ رکھنا ہے، رکھنے کی طاقت ہے یا نہیں یہ اس کے رب کا اس کا معاملہ، رب جانتا ہے کہ ہاں تم دھوکہ دے رہے ہو، واقعی طاقت تمہارے اندر ہے یا کہ نہیں۔ اس لیے ہر انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور حتی الامکان فرائض کے ادائیگی میں ہیلے بہانے نہ بنائے۔ السلام علیکم شیخ، تجارت کے پیسے میں زکوٰۃ لگے گی یا اس کے نفع میں لگے گی؟ جی
تجارت میں پیسہ جو لگاتے ہیں نہیں، پورے پر، پورے پر، پورے پر ہاں پورے پر جی۔ شیخ صاحب یہ تو سمجھتے ہیں کہ پراپرٹی پر جو انکم آ رہی ہے اس پر زکوٰۃ ہے، لیکن اگر کسی نے پراپرٹی میں ایسی پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کیا ہے جس سے کچھ یہ انکم نہیں آ رہی ہے، وہ لینڈ ہے یا مکان ایکسٹرا ہے، اس میں کچھ نہیں آ رہا ہے، تو دیکھو اس مسئلے میں کیا کریں؟ دیکھیے، آپ نے دیکھا زمین بک رہی ہے، خرید لو، آگے چل کر کے ہمارے کام آئے گی، مکان بنائیں گے، یا بچے زیادہ ہیں آئندہ کام کریں گے، یا اس پر آگے کھیتی کریں گے۔ اگر اس قسم کی غرض سے آپ نے زمین خرید رکھی ہے تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں، الا یہ کہ یہ نیت نہ ہو کیچ رہے گا تو زکوٰۃ دینی پڑے گی، اس لیے بہتر ہے کہیں مٹی میں لگا دو تاکہ زکوٰۃ سے بچائیں۔ تو وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، سمجھ گئے نا جی؟ بس بھائی، ابھی آخر میں کہاں سوال ہے؟ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ شیخ، جو اس کا لے گا وہ بھی دے گا؟ بہت اچھا سوال کیے، اتنی تاخیر آپ نے کیوں کر دیا؟ ابھی ایک بھائی نے بتایا ہے کہ چلے گئے، پورے گلی میں 40 گھر مسلمانوں کے ہیں، اور 40 گھر مسلمانوں میں غریب کتنا ہے؟ صرف ایک ہے، اور 40 آدمی کی زکوٰۃ اس کو ملتی ہے، فطرانہ اس کو مل رہا ہے۔ بعض روایتوں میں آیا نبی علیہ السلام نے فرمایا، دارقطنی کی روایت اور سنن نبی داؤد کی، وَعَلَى الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ، یعنی 8 قسم کے لوگوں پر فطرانہ فرض ہے۔ کون ہے؟ مرد، عورت، چھوٹا، بڑا، آزاد، غلام، امیر اور فقیر۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ هذا الغنی، یہ تو مالدار ہے یہ دے دے گا، فما بال الفقیر، یہ بیچارہ جو فقیر یہ خود محتاج ہے فطرانے کا، تو وہ کہاں سے ادا کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا غنی تو نکال دے گا، اور سارے لوگ اس غریب کو جو دیں گے اس کے پاس آئے گا تو یہ اس میں سے نکال دے گا، تاکہ اس کا بھی روزہ عیوب سے پاک ہو جائے۔ یہ آپ پہلے سوال کیے ہوتے، بہت دیر کر دیا آپ نے، بس کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ، روزہ کس حالت میں ضائع ہوگا اور اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ تو بیٹے آج فطرانے کا مسئلہ ہے نا، روزے کا تھوڑا نہ ہے۔ دیکھو 3 چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان کا روزہ ختم ہو جاتا ہے جمہور کے نزدیک۔ نمبر 1 قصدن کھانا، نمبر 2 قصدن پینا، نمبر 2 قصدن روزے کی حالت میں بیوی سے جسمانی تعلقات قائم کرنا۔ سمجھ گئے؟ یہ 3 ہیں مین چیزیں، کھانا، پینا اور روزے کی حالت میں بیوی سے جسمانی تعلقات قائم کرنا۔ یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ اصل میں ان کو کہا جاتا ہے مفترات یا مفترات صوم۔ ان میں سے کسی نے ایک چیز بھی کر لیا اس کا روزہ باطل ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک انسان سوچتا ہے کھانے سے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن زیادہ بھوک لگتی ہے تو ہسپتال چلے جاؤ، ڈاکٹر صاحب سے کہو ذرا وہ طاقت والا غذا والا انجیکشن لگا دیں تاکہ روزہ ہمارا پورا ہو جائے، یہ بھی کھانے میں شامل ہے۔ تو بہرحال اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ بعض اہل علم کے نزدیک ان تینوں گناہوں میں سے چاہے قصدن کھا کے توڑا یا قصدن کوئی پانی پی کے توڑا یا جسمانی تعلقات بیوی سے قائم کر کے توڑا، تو تینوں میں قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ کیا ہے کفارہ؟ سب سے پہلے ایک گناہ آزاد کرنا، یا 2 مہینے کا لگاتار روزہ رکھنا۔ ٹھیک ہے؟ ہاں سن رہے ہو کہ نہیں بھائی؟ کتنے دن کا؟ بہت زیادہ ہوگا۔ اسلام اتنا مشکل دین
مشکل دین تو نہیں. یہ ساری چیزیں اللہ نے غروب شمس سے لے کر کے اذان فجر تک تمہارے لیے حلال کیا تھا. ہاں تو تم اتنے بے ایمان ہو کہ دن میں بھی صبر نہیں کر سکتے. اس لیے اس کا مطلب چربی چڑھی ہے. 2 مہینہ لگاتار روزہ رکھو تاکہ ساری چربی پگھل جائے اور آئندہ کبھی روزے کی حالت میں حرکت نہ کرو. سمجھ گئے نا؟ اس لیے کڑی سزا ہے. لیکن بات اہل علم کے نزدیک بلکہ جمہور کے نزدیک انسان یہ 3 چیزوں میں سے قصدن کھا کے یا قصدن پی کر کے روزہ توڑا تو اس کے لیے قضا ہے اور توبہ ہے، کفارہ نہیں ہے. سمجھ گئے نا؟ صدق کے دل سے توبہ کرے اور ایک روزے کی بعد میں قضا کرے گا. لیکن اگر اس نے بیوی سے جسمانی تعلقات قائم کر کے روزہ توڑ دیا تو اگر دونوں راضی ہیں تو دونوں کو یہاں پھر قضا بھی ہے اور آئندہ 2 مہینے کا لگاتار کفارے کا روزہ بھی رکھنا پڑے گا. چلو جن لوگوں کو دان کا قرضہ ہے ان کو زکوٰۃ الفطر دینا واجب ہے؟ قرضہ مالدار ہی لیتا ہے، بینک سے قرضہ غریب نہیں لیتا میرے بیٹے. جو لیتا ہے وہ ماشاءاللہ بڑی سے بڑی گاڑی خریدنا ہوگا، فری زور میں کمپنی بنانی رہتی ہے. وہ ہمارے تمہارے جیسے غریب لوگ نہیں. اس لیے ایسے لوگوں سے نہ زکوٰۃ معاف ہے نہ فطرانہ معاف ہے. قرضہ یہ ہے کہ واقعی آپ کو بڑی پریشانی تھی، کسی سے آپ نے قرضہ لے لیا، اب آیا قرضہ لے لیا، زکوٰۃ تو ہو سکتی ہے معاف لیکن فطرانہ بہرحال ادا کرنا ہے. کیوں؟ فطرانے کا تعلق مال سے نہیں ہے بلکہ تمام اہل علم کے نزدیک ہر وہ مسلمان جس کے ہاں 24 گھنٹے میں 2 وقت کا کھانا موجود ہے اس پر فطرانہ فرض ہے. صرف ایک دن ایک رات 24 گھنٹے کا خرچہ جس کے گھر میں موجود ہے فطرانہ اس پر واجب ہے. اچھا ہمارے ہاں ایک چیز ہے نہیں، جو زکوٰۃ لینے کے لائق ہوتا ہے اس پر نہ قربانی ہے نہ فطرانہ ہے. باقی بچہ پیدا ہو جائے تو 500 کی فری میں مٹھائی تقسیم کر دے گا. پوری دکان ختم ہو گئی. کیوں؟ آج بیٹا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ جو قرضے فضول کے ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا. فطرانہ بہرحال نکالنا ہے. بس